बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ तलबा कराम व तालिबात, हम शरह में तामिल पढ़ रहे थे और शरह में तामिल के अंदर हमने इलम अन्नल अवामिला इनकी जो है वो पूरी एक इबारत की हमने तरकीब पढ़ी थी। आज जो है उसमें से मैंने दो जुमले जो है वो निकाल दिए थे। सकल्लाहु सराहु वजअलल जन्नत मस्वाहु, ये दरमियान में से मैंने निकलवा दिए थे कि ये अलहदा जुमले मैंने दो बना दिए थे। अब मैंने आपको एक चीज़ शुरू में बताई थी कि जो इबारत आप किताब की पढ़ रहे हैं उसमें सबसे मेन चीज़ ये होती है कि आप जुमले अलहदा करें। पहले सबसे पहले कि ये एक जुमला है या दो जुमले हैं, या ये जो दो जुमले हैं या एक यानी उसी जुमले का ये लफ्ज़ है या किसी अगले जुमले का लफ्ज़ है, ये पहचानना सबसे ज़रूरी होता है। तो वो आप बार बार जब मशक करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, जुमलों को पहचानते हैं, तराकीब करते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपको पहचान होना शुरू हो जाती है। हर चीज़ जो होती है उसकी इब्तिदा में आपको थोड़ा मुश्किल होती है, लेकिन जब बार बार उसकी प्रैक्टिस होती है तो क्योंकि मैंने आपको एक चीज़ शुरू में बताई है कि वही चीज़ें बार बार रिपीट होती हैं, यानी उसी जैसी चीज़ें बार बार आती हैं, कोई नई चीज़ें तो होती नहीं हैं, जो आप पढ़ चुके होते हैं, जो आप कर चुके होते हैं, तो उस लिहाज से आपके लिए पहचानना कोई मुश्किल नहीं रहता है। तो अब हमने शरह में तामिल के अंदर उस जुमले के अंदर से ये दो जुमले मैंने अलहदा कर लिए थे। ये एक जुमला नहीं था, ये दो, यानी एलम अन्नल अवामिला से लेकर मियतु आमिलिन तक जो इबारत है, आप जब किताब पर देखेंगे, आप किताब अपने पास ज़रूर रखा करें, उसको देखा भी करें, सिर्फ वाइट बोर्ड को नहीं, अपनी किताब भी अपने सामने रखा करें। ठीक है, अगर पीडीएफ तो पीडीएफ रखें, नहीं तो आपके पास अगर असल शक्ल में जो किताब है वो मौजूद है, सबसे बेस्ट तो ये है कि आपके पास किताब मौजूद होनी चाहिए। तो जो शरह में तामिल है वो आपके पास है, तो उसके अंदर आप जब देखेंगे इलम अन्नल अवामिल फिन नहवी अलामा अल्लफ़ शेखुल इमाम अफ़दल उलमाइल अनाम अब्दुल काहिर इब्न अब्दुर्रहमानिल जुरजानियो सकल्लाहु सराहु वजलल जन्नत मस्वाहु मियतु आमिलिन। ये लिखी हुई इबारत एक जैसी है, इकट्ठी है इतने तक। तो मैंने कहा था कि ये एक जुमला नहीं है, ये तीन जुमले हैं। एक जुमले की हम तरकीब कर चुके हैं, दो जुमले मैंने उसमें से निकलवा दिए थे। आज हम थोड़ा सा इन्हीं जुमलों पे गुफ्तगू करेंगे। ये जो दो जुमले हैं, सकल्लाहु सराहु वजअलल जन्नत मस्वाहु, इनको हम जुमले मुअतारिज़ा कहते हैं। जुमले मुअतारिज़ा, ठीक है जी। जुमला उर्दू के हिसाब से हम पढ़ते हैं तो मुअतारिज़ा, लेकिन अरबी के हिसाब से जुमला मुअतारिज़ा दुआद है, और ते को जब वक़फ़ की हालत में अरबी के अंदर ते को हा कर दिया जाता है, यानी हम पढ़ते हैं मुअतारिज़ा। ठीक है जी। तो ये जुमला मुअतारिज़ा क्या होता है? ये एक इबारत के दरमियान में, ठीक है जी, या शुरू में या आखिर में कहीं पर एक ऐसा जुमला होता है जिसका तरकीबी एतबार से पिछले जुमले के साथ या जिन दो जुमलों के दरमियान में है, या किसी जुमले के आखिर पे है, या किसी जुमले के शुरू में है, तो उसका तरकीबी लिहाज के साथ उसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होता। मतलब इबारत के एतबार से, तरकीब के एतबार से इस जुमले का उस जुमले के साथ रबत नहीं होता। मतलब आसान पहचान ये होती है कि अगर आप कहेंगे कि इस जुमले का पिछले जुमले से कोई तरकीबी ताल्लुक़ है या नहीं है, उसका आसान तरीका ये होता है कि आप अगर उस जुमले को दरमियान में से निकाल दें, हटा दें, यानी जिस जुमले को आप कह रहे हैं या जिन लफ्ज़ों को आप अलहदा लफ्ज़ जुमला ले रहे हैं, तो उनको अगर आप हटा दें तो माना में कोई फ़र्क ना पड़े, यानी जो दूसरा जुमला जिसमें से आपने निकाला है उसके मतलब में कोई फ़र्क ना पड़े, उसका मतलब उसके बगैर भी पूरा हो जाए, तो समझ जाओ इसका उसके साथ कोई तरकीबी ताल्लुक़ नहीं है। तो जुमला मुअतारिज़ा, देखिए मैंने अभी इसी आप मिसाल को सामने रखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से बात समझ आएगी। यानी इलम से लेकर जो मियतु आमिलितन इबारत थी उसमें से मैंने सकल्लाहु सराहु वजअलल जन्नत मस्वाहु, इन दो जुमलों को निकाल दिया, तो भी
जो इल्म से लेकर मियत आमिलिन तक जुमला था उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। यानी इन दो जुमलों का ये जो एक जुमला इल्म से लेकर मियत आमिलिन तक एक जुमला था, उस एक जुमले के अंदर दरमियान में ये दो जुमले इस्तेमाल हुए हैं जिनका उसके साथ यानी अगले या पिछले हिस्से के साथ कोई तरकीबी ताल्लुक नहीं था, उस जुमले के साथ कोई तरकीबी ताल्लुक नहीं था, यानी जोड़ नहीं था। ठीक है जी, उसके साथ इनका कोई जोड़ तरकीबी जोड़ नहीं है। जब तरकीबी जोड़ नहीं है तो मानवी जोड़ भी नहीं हो गया, यानी माना भी उसके अंदर कोई तब्दीली नहीं आएगी, क्योंकि तरकीब से ही माना हम हासिल करते हैं। तो अब तरकीबी इनको मैंने दरमियान में से निकाल भी लिया तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो पता ये चला कि ये जो दरमियान में दो जुमले पड़े हैं ये जुमले मुअतरिदा हैं। ये तो आपने थोड़ा सा इसको पहचान लिया। अब जुमले मुअतरिदा जो है वो बतौर तबर्रुक, ठीक है जी, या बाज़ औक़ात बतौर इस्तिआज़ा, ठीक है जी, पनाह तलब करना, पनाह यानी किसी से पनाह मांगना, ठीक है जी, या तबर्रुक के तौर पे यानी बरकत लेने के हिसाब से, ठीक है जी, बरकत के एतबार से बोला जाता है, या दुआया अल्फाज पर मुश्तमिल होता है। ये हर ज़बान में होता है। ये ज़्यादातर दुआ के तौर पे, मसलन आप जब किसी नेक हस्ती का जिक्र करते हैं, किसी अच्छी हस्ती का जिक्र करते हैं या किसी अच्छे बंदे का जिक्र करते हैं, तो दरमियान में उसका जिक्र करते हुए या उसकी बात करते हुए या उसकी बात बताते हुए आप दरमियान में कोई ना कोई जुमला दुआया बोल जाते हैं, उसी को हम जुमला मुअतरिदा कहते हैं। मसलन हमारी उर्दू के अंदर या हमारी सराइकी, पंजाबी, किसी ज़बान के अंदर भी हम किसी का जिक्र कर रहे होते हैं, हम कहते हैं मसलन हम कहते हैं कि जी ज़ैद, यानी एक बंदे का नाम है ज़ैद, अल्लाह उसको बख्शे, बहुत अच्छा आदमी था। असल जुमला क्या था? ज़ैद बहुत अच्छा आदमी था, और दरमियान में मैंने क्या कहा? अल्लाह उसको बख्शे, यानी अगर वो फौत हो गया है तो हम कहते हैं अल्लाह उसको बख्शे। तो ये जो दरमियान में मैंने कहा अल्लाह उसको बख्शे, ये जुमला मुअतरिदा है जिसका तरकीबी एतबार से उसके साथ ताल्लुक नहीं है, लेकिन जिस ज़ैद का जिक्र हुआ है उसके लिए ये बतौर दुआ इस्तेमाल किया गया है। या मसलन जिंदा है तो हम कहते हैं फलां आदमी, यानी उसका नाम लेते हैं फलां आदमी, हम मुहावरे के तौर पे मैं फलां कह रहा हूँ, आप कह लें मसलन अब्दुर्रहमान, अल्लाह उसको खुश रखे, उसने मेरे साथ ये बात कही थी, उसने मुझे ये बात कही थी। अब्दुर्रहमान मैंने दरमियान में कहा अल्लाह उसको खुश रखे, ठीक है, उसने मुझसे ये बात कही थी, ने मुझसे ये बात कही थी, यानी अब्दुर्रहमान ने मुझसे ये बात कही थी, दरमियान में मैंने कहा अल्लाह उसको खुश रखे। ये जो जुमला मैंने बोला ये बतौर जो है वो दुआ उसके लिए मैंने बोला, तो ये जुमला मुअतरिज़ा है, यानी उर्दू के एतबार से। इसी तरह अरबी में भी बाज़ औक़ात किसी शख्सियत का जिक्र हो रहा होता है, किसी का नाम आ रहा होता है, तो अब दरमियान में उसको दुआ दे देते हैं, उसके लिए बरकत की बात, कोई भी दुआया जुमला बोल देते हैं, अच्छा जुमला बोल देते हैं, तो उसको हम उसी को जुमला मुअतरिज़ा कहते हैं। जैसे अभी इस अब्दुर्रहमान जुरजानी का जिक्र हुआ, अब्दुल काहिर बिन अब्दुर्रहमान जुरजानी का जिक्र हुआ, उसका नाम आया, तो आगे से उसने ये दुआ दी है, सकल्लाहु सराहो वजअलल जन्नत मस्वा वजअलल जन्नत मस्वाओ, अल्लाह उसकी मट्टी को सैराब करे और जन्नत उसका ठिकाना बनाए। अब इसकी तरकीब तो करते हैं, लेकिन अभी इसको मैं जुमले की आपको पहचान करवा रहा हूँ। तो ये दो जुमले उसने बतौर दुआ बोले हैं, तो ये जुमला मुअतरिज़ा हो गए। या आप कहते हैं इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, तो आप कहते हैं कालल इमामुल आज़म अबू हनीफा ता रहमतुल्लाह ताला अलैह, या किसी सहाबी का जिक्र करते हैं काला अबू हुरैरा ता रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तो आपने रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बोला। इसी तरह नबी पाक का जिक्र करते हैं तो दरमियान में हम बोल देते हैं सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबी वसल्लम या वसल्लम, ठीक है जी। तो हम ये दरमियान में यानी नबी पाक पर दरूद और सलाम भेजते हैं, तो ये सब दुआया जुमले हैं। तो इसी तरीके से बाज़ औक़ात जुमला मुअतरिज़ा बतौर इस्तिआज़ा भी आता है, पनाह तलब करें, किसी बुरी चीज़ का जिक्र करते हैं तो वहाँ पर आप कहते हैं कि माअज़ल्लाह, मसलन आप कोई कलमा कुफ़र किसी का जिक्र कर रहे हैं, ठीक है ना जी, यानी आप कहते हैं फ़लाँ ने अल्लाह ताला को गाली दी, माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह, तो ये माअज़ल्लाह जो आपने बोला तो ये बतौर इस्तिआज़ा ये जुमला मुअतरिज़ा है,
ٹھیک ہے جی، کہ اللہ کی پناہ آپ یہ بول دیتے ہیں، یا کہتے ہیں استغفر اللہ، کہنا یہ نہیں چاہیے، میں یہ بات کہہ رہا تھا، تو استغفر اللہ یعنی یہ عربی کے اندر جب آپ بول رہے ہوتے ہیں، ہم اردو میں بھی اس کو استغفر اللہ بول دیتے ہیں، تو لیکن عربی والا بھی جب اس طرح کی بات کہے گا تو یہ درمیان میں جملہ معترضہ ہو گیا، یعنی پناہ طلب کے طور پہ، ٹھیک ہے نا جی، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ اسی طریقے سے بعض کو تبرک کے لیے، برکت کے لیے آپ بھی کوئی جملہ باز کر، یعنی آپ مثلا کسی کو کہتے ہیں کہ جی فلاں بہت حسین ہے ماشاء اللہ تعالی، ٹھیک ہے، تو ماشاء اللہ آپ نے جو یہاں پہ کہا خوبصورت ہے تو برکت کے لیے بولا تاکہ اس کو نظر نہ لگ جائے، تو آپ نے یہ ساتھ کہا ماشاء اللہ، آپ نے کہا فلاں بہت خوبصورت ماشاء اللہ ہے، آپ درمیان میں کہہ دیں، شروع میں کہہ دیں، آخر میں کہہ دیں، یہ جو ماشاء اللہ آپ نے ایک جملہ بولا تو یہ بطور تبرک بولا۔ اسی طریقے سے آپ کوئی اچھی چیز کا ذکر کر رہے ہیں، درمیان میں کہہ دیتے ہیں سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا ہی بات ہے اس کی، تو یعنی یا اس کی کوئی ذکر کر رہے ہیں تو درمیان میں سبحان اللہ ماشاء اللہ کہہ دیا، تو یہ نہیں جملہ معترضہ میں نے آپ کو بتایا کہ مختلف ٹائپ کا ہوتا ہے، مختلف انداز میں آتا ہے۔ تو ابھی جو ہمارے پاس اس شرح میں تعامل میں ہم نے جو یہ دو جملے جن کو ہم جملہ معترضہ کہہ رہے ہیں، یہ دعا کے طور پہ آئے ہیں، تو یہ درمیان میں دو اضافی یعنی جو جملے تھے جن کا ترکیبی اعتبار سے علم والے جملے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، تو ہم نے ان کو علیحدہ کر لیا، ان کی ترکیب علیحدہ ہوتی ہے، اس جملے کے ساتھ نہیں ہوتی ہے۔ جملہ معترضہ یہ ہوتا ہے، پہچان بھی میں نے کرا دی ہے، اب کہیں پر بھی جملہ معترضہ آ جائے تو آپ امید ہے اس کو اچھے طریقے سے پہچان لیں گے۔ اب ہم ان کی ترکیب کرتے ہیں جس طرح ہم کرتے چلے آ رہے ہیں۔ سکا فعل ہے، سب سے پہلا طریقہ میں نے آپ کو بار بار سمجھا چکا ہوں، مجھے اب بار بار دہرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ پہلے ایک ایک لفظ کو پہچان لیں، پہلے جملہ پہچانا، جملہ کے بعد اس کے لفظوں کو پہچانے، پھر اس کو جوڑیں آپس میں۔ فعل ہے، ٹھیک ہے جی، اور فعل کون سا ہے؟ فعل ماضی ہے اور معلوم ہے، اور یہ کیا ہے؟ ناقص یائی ہے، ٹھیک ہے جی، ثلاثی مجرد ہے، میں نے یہ صرفی اعتبار سے اس کو دیکھ لیا، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کی باب بھی دیکھ لیں آپ، ضرب یضرب، اور پھر اللہ، یہ کیا ہے؟ یہ اسم ہے، اسم کی کون سی قسم ہے جی؟ متمکن ہے، اور اس کی کون سی قسم ہے جی؟ مفرد منصرف صحیح ہے، پہلے اس کی میں ڈیٹیل کرا چکا ہوں تو اس وجہ سے یہاں میں نے شارٹ کیا ہے۔ سرا، یہ اب دو لفظ ہیں، ایک لفظ نہیں ہے، سرا علیحدہ ہے اور ہو علیحدہ ہے، اس کو آپ یوں بھی لکھ سکتے ہیں، یعنی عام اردو کے اندر سرا یوں بھی لکھا جاتا ہے، اور یہ الف کے ساتھ بھی لکھا جاتا ہے، جب ضمیر آ جاتی ہے ساتھ تو الف لکھ دیتے ہیں، یا نہیں تو اس طرح کھڑا الف کے ساتھ، تو یہ بھی اسم ہے اور اسم متمکن ہے، اس کی پہچان بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ مضاف ہے اور یہ مضاف الیہ ہے، مضاف ہونا اسم کی نشانی ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ مفعول بھی بن رہا ہے تو مفعول ہمیشہ اسم ہی بنتا ہے، آگے وہ ہم دیکھ لیں گے۔ اسم متمکن ہے اور اس کی کون سی قسم ہے؟ اسم مقصور ہے، اسم مقصور ہے، نامیر میں اس کی بتا کہ جس کے آخر میں الف مقصور آتا ہے، موسیٰ، عیسیٰ، وہ اسم مقصور ہوتا ہے، تو اس کے آخر میں الف آ رہا ہے، سرا، ٹھیک ہے، تو یہ اسم مقصور ہو گیا۔ اب میں اس ایک جملہ یہ پورا ہو رہا ہے، اب اس کے اعتبار سے ہم اس کو ملاتے ہیں، تو یہ فعل ماضی ہے، فعل جہاں پر بھی ہوتا ہے، جو جملہ فعل سے ہوتا ہے اسے ہم فعلیہ کہتے ہیں، اور فعلیہ کا پہلا جز فعل ہوتا ہے، دوسرا ہم اس کا کیا ہوتا ہے؟ اس کا ضرور فاعل ہوتا ہے، یا تو ظاہر ہوتا ہے یا ضمیر ہوتا ہے، یہ میں آپ کو نامیر میں سمجھا چکا ہوں۔ اب فعل ہے تو لازمی بات ہے اس کے بعد جو اللہ آ رہا ہے یہی اس کا کیا بن رہا ہے؟ فاعل بن رہا ہے، یہی اسم متمکن مفرد منصرف صحیح، اور جو فاعل ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے وہ حالت رفع میں ہوتا ہے، بتایا تھا میں نے آپ کو کہ جو بھی فاعل بنے گا وہ حالت رفع میں ہوگا، مرفوع ہوگا۔ اب مفرد منصرف صحیح کی حالت رفع آپ کو پتہ ہے ضمے کے ساتھ آتی ہے، تو میں نے اس لیے سقا کے بعد اس کو اللہ ہو پڑھا، یعنی اب اس پہ تنوین کیوں نہیں پڑھی؟ کیونکہ میں نے آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں یہ بات سمجھا دی تھی کہ اللہ کے اوپر الف لام ہمیشہ لگا ہوتا ہے، اس وجہ سے اس پہ کبھی تنوین نہیں آتی، اس کے اوپر میں نے ڈیٹیل سے بحث کی تھی۔ اب یہ ہو گیا فاعل، اور سرا کیا ہے؟ مضاف، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہو کی پہچان کرنی تھی، ہو بھی اسم ہے اور غیر متمکن ہے، غیر متمکن ہے، اس کی کون سی قسم ہے؟ ضمیر ہے، اور یہاں پہ ضمیر کی کون سی قسم ہے؟ مجرور متصل ہے، کیونکہ یہ مضاف الیہ بن رہا ہے، تو جو ضمیر میں نے آپ کو بتائی تھی حروف جارہ کے بعد آ جائے یا مضاف کے بعد آ جائے، میں نے ضمیر کے سبق میں بڑے ڈیٹیل سے کھول کے ایک ایک چیز بتائی تھی، آپ نامیر میں جا کے اس کو مزید بھی دیکھ سکتے ہیں، نہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا تو آپ کے ذہن کے اندر ہوگا، تو یہ مجرور متصل ہے۔ اب یہ مضاف اور مضاف الیہ مل کے یہ بن جائیں گے مفعول بہ، سمجھ آ گئی؟ اب یعنی فعل، فاعل، مفعول بہ،
تین چیزیں ہمارے پاس آ گئیں، ٹھیک ہے، تو کیا بن گیا یہ مل کے جملہ فعلیہ، لیکن لفظاً خبریہ ہے اور معنن انشائیہ ہے۔ یہ بھی سمجھاتا ہوں، یہ میں پہلے سمجھا بھی چکا ہوں آپ کو الحمدللہ کے اندر بھی اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر بھی۔ یہاں پر بھی سمجھ لیجئے کہ لفظاً خبریہ اس لیے کہا کہ یہاں پہ لفظ فعل ماضی کا استعمال ہوا پڑا ہے، یہاں فعل امر نہیں آیا پڑا ہے۔ جو اگر فعل امر ہوتا، ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے امر کا صیغہ دعا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، حکم کے لیے بھی، یعنی آپ دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ بولنے والا کون ہے۔ اگر بولنے والا بڑا ہے اور جس کو بول رہا ہے وہ چھوٹا ہے اس سے، یعنی عمر میں یا رتبے میں جس اعتبار سے بھی، مثلا استاد شاگرد کو کہہ رہا ہے یا باپ بیٹے کو کہہ رہا ہے امر کے صیغے سے کوئی چیز، ٹھیک ہے، مثلا کہتا ہے اس کو اشرب الماء، ملا کے پڑھیں گے تو اشرا بالماء، مطلب پانی پلاؤ، پانی پلاؤ، ٹھیک ہے، یہ میں نے اشرب غلط پڑھ گیا ہوں، اشرب الماء، پلاؤ، کیونکہ پیو کی بات نہیں ہو رہی، پلاؤ کی ہو رہی ہے، اگر پیو کہوں گا تو اشرب، پیو، ٹھیک ہے۔ باپ اپنے بیٹے کو کہتا ہے اشرب، تو یہ حکم ہے امر کے صیغے سے، اور اگر بیٹا باپ کو یہی بات کہے تو یہ کیا ہوگی، ایک طرح سے ریکویسٹ ہوگی، التجا ہوگی۔ تو چھوٹے جس طرح ہم بندے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی چیز مانگتے ہیں اور امر کے صیغے سے، اگر وہاں پر بھی ہم امر کا صیغہ بولتے ہیں، تو اب اللہ تعالیٰ کے سامنے جب وہ بات ہم کہتے ہیں، مثلا ہم کہتے ہیں ربنا آتینا، ٹھیک ہے نا جی، اللہم ارزقنا علما نافعا، ارزق یہ امر کا صیغہ ہے، اے اللہ ہمیں عطا کر، تو اب ارزق امر کا صیغہ ہے، تو ہم بندے اللہ کے سامنے یہ کہہ رہے ہیں، تو یہ اب حکم نہیں بنے گا بلکہ یہ دعا ہوگی، التجا ہوگی۔ تو اب جو اس سے جملہ بنے گا ارزقنا اپنا علما نافعا، یہ جو جملہ اب اس سے بنے گا یہ جملہ فعلیہ انشائیہ ہوگا، لفظی اعتبار سے بھی انشائیہ ہوگا، کیونکہ شروع ہی یہ امر سے ہو رہا ہے، تو جو امر ہوتا ہے وہ انشاء ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے یہ ہم نامیر کے اندر پہلے سب کو میں ہی پڑھ چکے ہیں۔ لیکن اس میں اگر آپ دیکھیں تو یہ ہے جملہ دعائیہ، دعا کے لیے استعمال ہوا ہے، لیکن لفظی اعتبار سے یہاں صیغہ جو ہے فعل ماضی کا استعمال ہوا ہے، فعل امر کا استعمال نہیں ہوا، تو اس لحاظ سے ہم اس کو کہیں گے یہ جملہ فعلیہ لفظاً خبریہ ہے، لفظی اعتبار سے یہ خبریہ ہے کیونکہ یہ فعل ماضی سے شروع ہو رہا ہے، لیکن معنوی اعتبار سے یہ انشائیہ ہے کیونکہ یہ جملہ بطور جو ہے وہ دعا استعمال کیا گیا ہے، تو جو جملہ دعا کے معنی دیتا ہے وہ انشاء ہوتا ہے، تو اس لحاظ سے اس کی دو جہتیں بن گئی، دو شکلیں بن گئی، ظاہری اعتبار سے یہ خبریہ بن رہا ہے اور معنوی اعتبار سے یہ انشائیہ بن رہا ہے۔ اچھا، اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ دعا تھی تو ادھر اس نے امر کا صیغہ کیوں استعمال نہیں کیا؟ جس طرح عام طور پہ دعا کے اندر میں پیچھے بھی ابھی بتا چکا ہوں ہم امر کا صیغہ استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہاں پتہ چل جاتا ہے کہ چھوٹا بڑے سے مانگ رہا ہے تو یہ دعا ہے، تو اب یہاں انہوں نے امر کا صیغہ استعمال کیوں نہیں کیا، ماضی کا کیا ہے، ادھر بھی اور اگلے جملے میں بھی؟ اس کا جواب سن لیں، یہ بات بھی میں سمجھا دوں آپ کو۔ عام طور پہ جو آپ کو پتہ ہے جو چیز ماضی میں ہے، جو چیز ماضی میں بولی جاتی ہے وہ چیز ہو چکی ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی، وہ چیز ہو چکی ہوتی ہے، مثلا آپ نے کہا نا ضرب زید، زید نے مارا، اس کا مطلب یہ بنے گا کہ زید یعنی زید جب یہ مار چکا ہوگا تو تب آپ یہ کہیں گے، ابھی مارے گا تو یہ بات آپ نہیں کہیں گے، یعنی جو چیز ہو چکی ہوتی ہے اب وہ بات کہتے ہیں۔ اکلتو میں نے کھایا، جو میں کھا چکا ہوں گا تو یہ جملہ بولوں گا، ٹھیک ہے جی، آکلو میں کھاؤں گا تو پھر میں مضارع بولوں گا، یا میں کسی کو کہنا ہو کہ کھاؤ تو میں کہوں گا کل، کھاؤ، ٹھیک ہے نا جی، اوکل کو کل پڑھتے ہیں ہم عربی میں، یعنی کاف کے ساتھ کل، اور قاف کے ساتھ ہوگا تو مطلب کہے، بول، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں دیکھیں یہاں اس نے سقا بولا ہے، کیا بولا ہے؟ سقا، اس کی نہیں بولا، ٹھیک ہے نہیں کہ پلا، یعنی ترجمہ تو یہی ہے کہ پلا، ٹھیک ہے، یہ نہیں امر والا ترجمہ لے رہے ہیں، لیکن لفظ ماضی کا ہے تو ترجمہ یہ بنے گا پیا، ترجمہ یہ بنے گا نا پیا، خود پیا، ٹھیک ہے، یا مطلب ہے، اب مطلب یہ ہو گیا کہ یہاں امر پلایا یا پیا یا پلایا، ٹھیک ہے نا جی، پلایا، تو اب یہاں ترجمہ ہم یہ والا لے رہے ہیں، کون سا؟ پلایا کا، پلا کا، یعنی دعا کا، لیکن صیغہ ماضی کا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ عربی والے عام طور پہ جب دعا کے کسی کو دیتے ہیں تو اس کے اندر بھی فعل ماضی سے شروع کر دیتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے
کہ ماضی کیا ہوتا ہے؟ متحقق الوقوع ہوتا ہے، یعنی جو چیز ہو چکی ہوتی ہے یقینی طور پہ اس کو فعل ماضی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو دعا کے اندر ماضی والا جملہ بول دیتے ہیں، لفظ بول دیتے ہیں، تاکہ اس یقین کے ساتھ کہ مجھے یہ یقین ہے کہ جو یہ میں بات کر رہا ہوں آپ کے لیے، یعنی یہ ہو گئی ہے، یوں سمجھو کہ یہ قبول ہو گئی ہے، یعنی قبولیت کا یقین رکھتے ہوئے۔ یوں سمجھے جب اس نے کہا نا کہ اللہ اس کی مٹی کو سیراب کرے، اگر امر کے سیغے سے بولتا تو یہ ایک طرح سے امید تھی، لیکن جب اس نے کہا کہ ماضی کے سیغے سے بولا تو مطلب اس کو یقین ہو گیا کہ اس کی مٹی پہ اللہ تبارک تعالیٰ نے رحمت کر دی ہے، اس کی قبر کو اللہ تعالیٰ نے رحمت سے بھر دیا ہے۔ یعنی میں دے تو دعا رہا ہوں لیکن اس یقین کے ساتھ کہ یہ چیز ہو گئی ہے، میرے کہنے سے پہلے ہی ہو چکی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یعنی اس لحاظ سے عام طور پہ دعا کے اندر وہ امر کا سیغہ نہیں ماضی کا سیغہ بول دیتے ہیں، لیکن ترجمہ ہم امر والا ہی وہی کرتے ہیں۔ تو جس طرح میں نے یہاں کہا کہ اللہ تعالیٰ سیراب کرے، سقا سیراب کو، مٹی یہ محاورتاً بولتے ہیں، مطلب قبر ہے، مراد قبر ہے۔ او سے مراد کون ہے؟ ضمیر کا مرجع ہوتا ہے، جو بھی ضمیر ہوتی ہے اس کا کوئی نہ کوئی مرجع کس کی طرف لوٹ رہی ہے، تو اس کا جو مرجع ہے وہ عبد القاہر بن عبد الرحمن جرجانی ہے، یعنی عبد القاہر بن عبد الرحمن جرجانی کی مٹی کو اللہ سیراب کرے، مطلب مٹی سے مراد قبر ہے۔ اب آپ کو سکا کیونکہ ناقص سے یائی ہے تو اس کے آخر میں قانون لگ چکا ہے، اس کے آخر میں الف آ گئی ہے، یعنی یا الف سے بدل گئی ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ جس اسم یا فعل کے آخر میں الف آ جاتی ہے اس کا اعراب تبدیل نہیں ہوتا۔ ویسے تو آپ کو پتہ ہے ماضی مبنی بر فتح ہوتا ہے، اس کا پہلا صیغہ اس کے آخر میں ہمیشہ زبر آتی ہے، دارابا، ناصرا، شاربا، سامیہ، اکرما، جو بھی ماضی کا پہلا صیغہ آپ نے پڑھا ہے اس پہ ہمیشہ زبر آتی ہے، ہمیشہ آخر میں اس کے آخری حرف پہ۔ تو یہاں بھی یہ اصل میں تھا ساقا یا، لیکن یا الف بن گئی ہے تو اب یہ سقا ہو گیا، اس وجہ سے اس پہ ہم زہری، تو اللہ اس کے رفع کی وجہ بتا دی ہے۔ سراہو یہ مفعول بن رہا ہے، یہ منصوب ہونا چاہیے تھا، لیکن آپ کو پتہ ہے اسم مقصور کی تینوں حالتیں تقدیری ہوتی ہیں، رفعی، نصبی، جری۔ ظاہری طور پہ آپ جاء موسیٰ، رأیت موسیٰ، مررت بموسیٰ، یعنی تینوں حالتوں میں موسیٰ لفظی اعتبار سے اس پہ کوئی اعراب تبدیل زبر زیر پیش تبدیل نہیں ہوتی، تو یہ حالت نسبی میں ہے، مفعول بن رہا ہے، لیکن پھر بھی اس کو سرا پڑھیں گے، اس کے اندر کوئی تبدیلی۔ اور ضمیر تو ویسے ضمیر ہے، ضمیر مبنی ہوتی ہیں، ان کا تو ویسے اعراب مضاف الیہ بن رہی ہے، تو وہ جس حالت میں بھی ہو تو اس کی اعراب تبدیل نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے ہمارے سامنے یہ دوسرا جملہ ہے وَجَعَلَ الْجَنَّةَ مَثْوَاهُ۔ اب اس واو کو آپ عاطفہ بھی بنا سکتے ہیں، عاطفہ بنائیں گے تو پھر اس پورے جملے پر عطف ہوگا، یعنی ہم کہیں گے جملہ فعلیہ لفظاً خبریہ معنی انشائیہ، اس کو بھی جملہ فعلیہ خبریہ لفظاً خبریہ معنی انشائیہ ہو کر یہ معطوف علیہ تھا اور یہ معطوف ہو جائے گا، یعنی پورا جملے پر عطف ہو رہا ہے، جو پورے جملے کا، ایک لفظ کا نہیں، پورے جملے کا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بعض کا حرف عطف ایک لفظ کو جوڑنے سے آتا ہے، بعض کا دو جملوں کو بھی جوڑنے کے لیے آتا ہے، یہ بھی فعلیہ خبریہ انشائیہ ہے اور مانن، اور یہ بھی فعلیہ لفظاً خبریہ مانن انشائیہ، تو ان کا عطف ہو سکتا ہے، یا آپ اس کو نیا جملہ بنا لیں تو پھر واو کو مستانفہ کہہ دیں گے، یعنی ایک نیا جملہ ہے، نیا جملہ بولا جا رہا ہے۔ تو جعل، اب اس کی ترکیب دیکھیں تو فعل ماضی ہے، اسی طریقے سے معلوم، مجہول نہیں ہے، فعل معلوم ہے، ٹھیک ہے جی، ثلاثی مجرد ہے، اور یہ بھی صحیح ہے ہفت اقسام میں، اور باب کون سا ہے؟ جعل یجعلو، ٹھیک ہے نا جی، تو یہ فتح یفتح کے باب پہ آ گیا، تو جعل فعل ماضی ہو گیا۔ اب اس کا جو فائل، ابھی تو میں اس کی پہچان کرا دوں، الجنت اسم ہے اور اسم متمکن ہے اور مفرد منصرف صحیح ہے، ٹھیک ہے جی، اور مسوا، اب مسوا کو یوں لکھ دیں گے، یوں بھی لکھ سکتے ہیں مسوا، تو یہ وہی پہچان ہمارے سامنے آ گئی ہے، متمکن ہے، اور کون سی قسم ہے؟ اسم مقصور ہے، جس طرح سرا تھا اسی طریقے سے مسوا، یہ ٹھکانے کو کہیں گے، اسم ظرف ہے، مفعلن، ٹھیک ہے جی، ظرف، اسم ظرف ٹھکانہ ہے، ٹھکانے کو کہیں گے، یعنی کسی چیز کا ٹھکانہ جو ہوتا ہے۔ ہو ابھی بتا چکا ہوں، یہ ضمیر ہے، اسم غیر متمکن ہے، اسم غیر متمکن کی قسم ضمیر ہے، ضمیر کی کون سی قسم ہے؟ مجرور متصل ہے، وجہ کیا ہے میں ابھی بتاتا ہوں، کیونکہ یہ مضاف ہے اور یہ مضاف الیہ ہے، یہ مضاف ہے اور یہ مضاف الیہ ہے، تو جو ضمیر مضاف الیہ ہوتی ہے مجرور متصل ہوتی ہے۔ اب آپ اس کی ترکیب کریں گے تو فعل ہے، جو جملہ فعل سے شروع ہوتا ہے وہ فعلیہ ہوتا ہے، اب اس کا فاعل ڈھونڈنا ہوتا ہے، آگے مفعول اگر ہے تو مفعول ڈھونڈیں گے۔ جعل فعل ہے، اس کا فاعل کون ہے یہاں ظاہری طور پہ نہیں پڑا، تو آپ کو بتایا تھا کہ فاعل سامنے نہ ہو تو پھر اندر چھپا ہوتا ہے،
اور وہ ضمیر ہوتی ہے اور ضمیر سیغے کے مطابق ہوگی. جعل فعل ہے تو اس کی ضمیر ہوگا اس کے اندر ضمیر مرفوع متصل, کیونکہ جو حالت رفع میں ہوتی ہے وہ ضمیر مرفوع ہوتی ہے, عامل سے بالکل جڑی متصل ہے, اور یہ اس کا فاعل مستتر ہے. مستتر مطلب ضمیر چھپی پڑی ہے اور یہ اس کا فاعل بن رہی ہے ہوا. جعلہ کا فاعل ہوا اندر ہے, چھپا ہوا ہے, اس کا تو فاعل سامنے پڑا تھا, اس کا اندر چھپا ہوا ہے. اور جنتا اس کا یہ مفعول اول ہو جائے گا, مفعول اول, مفعول بہ اول یعنی پہلا مفعول. بعض اوقات آپ کو بتایا تھا کہ ایک مفعول کے ایک فعل دو مفعول بھی چاہتا ہے, متعدی بدو مفعول بھی ہوتا ہے, متعدی بسہ مفعول بھی ہوتا ہے, متعدی بیک مفعول بھی ہوتا ہے, جو ایک ہی مفعول سے بات چلا دیتا ہے. لیکن یہ جو جعل ہے اس کو جب ہم ہونے کے معنی میں کرتے ہیں تو یہ کبھی دو مفعول بھی مانگتا ہے, تو اس لحاظ سے یہ پہلا مفعول ہو گیا. اب مسوا مضاف اور ہو ضمیر مضاف الیہ, بقیہ بحث تو وہی ہے جو میں یہاں کر چکا ہوں. تو مضاف مضاف الیہ مل کے اس کا مفعول ثانی ہو جائے گا, یہ اس کا مفعول ثانی یعنی دوسرا مفعول ہو گیا. اب فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کے جملہ فعلیہ لفظاً خبریہ اور معناً انشائیہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, بنائے اللہ, اس ہوا ضمیر جو فاعل میں نے بنائی تھی اس کا بھی کوئی نہ کوئی مرجع, جو بھی ضمیر آئے کہیں پر بھی آئے اس کا مرجع لازمی دیکھنا ہوگا. مرجع مطلب کس کی طرف لوٹ رہی ہے, اس سے مراد کون ہے. جس طرح میں نے نامیر میں آپ کو سمجھایا تھا کہ ضمیر کا مرجع ہوتا ہے یعنی لوٹتی ہے, اس کا کوئی مطلب ہوتا ہے کہ وہ کس کی بات کرے. مثلا میں نے کہا نا زید آیا اور وہ چلا گیا اور اس نے یہ کہا, اب میں وہ بولا اس بولا, اس وہ اور اس سے مراد وہی زید ہے جو پیچھے ذکر ہو چکا ہے. تو بھائی یہاں بھی آپ کہہ رہے ہیں جعل بنائے ہوا وہ, اس وہ سے مراد کون ہے, اس سے مراد اللہ ہے, یعنی یہ اللہ کی طرف راجع ہے, ذکر آ چکا ہے پیچھے. ٹھیک ہے, الجنت پہلا مفعول, مسوا اس ہو سے مراد اس کا ٹھکانہ, کس کا ٹھکانہ بھائی, عبد الرحمن بن عبد القاہر بن عبد الرحمن الجرجانی کا. اس ضمیر کا مرجع عبد القاہر بن عبد الرحمن جرجانی ہے. آپ کو ایک چیز میں نے پیچھے بھی بتائی ہے پھر بتا دیتا ہوں کہ جو ضمیر ہوتی ہے اس کا کوئی نہ کوئی مرجع ہوتا ہے, اور ضمیر اور مرجع میں مطابقت ہوتی ہے. مطابقت کا مطلب اگر ضمیر مرجع واحد ہے تو ضمیر واحد کی ہوگی, تثنیہ ہے تو تثنیہ, جمع ہے تو جمع, اور مؤنث ہے تو مؤنث, مذکر ہے تو مذکر, یعنی ضمیر اور مرجع میں مطابقت کا ہونا ضروری ہے. یہ نقطہ نوٹ کر لیں. ٹھیک ہے, یہ پوائنٹ اپنے ذہن میں رکھنا ہے, اور یہ آپ کو بار بار آگے کام دے گا, ہر کتاب میں کام دے گا, کئی اعتراضوں میں یہ جب کام دے گا آپ کو. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے یہاں دیکھیں عبد القاہر ایک بندہ تھا تو اس کی ضمیر بھی ہم نے ایک, اور وہ مذکر تھا تو مذکر کی لوٹائی ہے, ادھر بھی مذکر تھا تو مذکر کی لوٹائی ہے. اللہ کے لیے ویسے ہی اللہ تعالیٰ مذکر مؤنث ہونے سے پاک ہے. ٹھیک ہے, جسم و جسمانیت سے پاک ہے, لیکن جو عظمت والی, کیونکہ مرد اور عورت میں سے مذکر کو عظیم سمجھا جاتا ہے, تو اس وجہ سے اللہ کے لیے جو صیغ بھی استعمال کرتے ہیں یا ضمیریں بھی استعمال کرتے ہیں وہ مذکر والی افضلیت کے اعتبار سے استعمال کرتے ہیں. ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ مذکر و مؤنث ہونے سے پاک ہے افضلیت کے اعتبار سے, جیسے اللہ تعالیٰ کو جگہ سے پاک ہے. ٹھیک ہے جی, لیکن ہم جب دعا مانگتے ہیں تو اپنے ہاتھ اوپر کی طرف کرتے ہیں, تو کیونکہ اوپر والی جہت کو عظیم سمجھا جاتا ہے, عظمت والا سمجھا جاتا ہے, اوپر ہونے کو فضیلت سمجھی جاتی ہے, تو اس وجہ سے ہم اپنے جو ہے وہ ہاتھ اوپر کی طرف کرتے ہیں, آسمان کی طرف کرتے ہیں, ورنہ اللہ تبارک تعالیٰ آسمانوں میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آسمانوں میں ہونے سے یا جگہ میں یا اوپر نیچے دائیں بائیں ہونے سے پاک ہے. اللہ رب العزت کی ذات جگہ سے پاک ہے, جسمانیت سے پاک ہے. تو یہ میں نے ضمناً بات آ گئی ہے تو دونوں چیزیں سمجھا دی ہیں کہ ضمیر پھر اللہ کے لیے مذکر کی استعمال کرتے ہیں تو کیا اللہ مذکر ہے. تو یہ دونوں, اس سوال کا بھی میں نے جواب دیا ہے تاکہ سوال کو جواب بھی آپ نوٹ کر لیں. اچھے طریقے سے سبق کو سمجھیں, دہرائیں, کوشش کیا کریں جب اگلا سبق میں شروع کراؤں تو اس سے پہلے آپ اپنی عبارت آگے حل کر رکھا کریں. اب آپ کا کام ہے, آپ جتنی عربی کتابیں پڑھ رہے ہیں یا پڑھیں یا اسی کتاب کو پڑھ رہے ہیں تو اس سے اگلی عبارت کو آپ خود حل کرنے کی کوشش کریں, جتنا ہو سکتا ہے اتنا حل کریں. ٹھیک ہے, جتنا ہو سکتا ہے وہ کر لیں, اور اگر آپ پہ غلطی ہوگی تو میں آپ کی تصحیح کرا دوں گا, یا آپ کو جب سبق میں پڑھاؤں گا تو آپ اس کو ٹھیک کر لیجئے گا. اور انسان غلطی سے ہی سیکھتا ہے, غلطی کرتا ہے تو سیکھتا ہے. آپ غلطی کرنے سے ڈریں گے تو کبھی بھی نہیں سیکھیں گے. میں نے آپ کو شروع میں بھی بتایا تھا, بچہ جو ہے گرتا ہے تو چلتا ہے. اگر بچہ گرنے سے ہی ڈرے گا, یا اس کا باپ گرنے سے ہی ڈرے گا, اس کی ماں گرنے سے ہی ڈرے گی کہ بچہ چلا تو گر پڑے گا,
یا اس کو میں نے سہارا نہ دیا تو گر پڑے گا، تو وہ بچہ پھر کبھی نہیں چل پائے گا، ٹھیک ہے، وہ ہمیشہ اسی طریقے سے لیٹا رہے گا یا سہارے کی. تو آپ نے سہارا لینا ہے لیکن چلنے کی کوشش بھی کرنی ہے بغیر سہارے کے بھی، تاکہ گریں گے بھی صحیح تو ہم اٹھا لیں گے. ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، آپ سوال کریں، ہم سوال کا جواب دینے کی کوشش کریں گے. لیکن آپ جب خود گرنے کے ڈر سے چلیں گے نہیں تو پھر کبھی بھی آپ نہیں چل پائیں گے. اس وجہ سے غلطی ہوتی ہے تو غلطی ہوگی، آپ کا دور ہی غلطی کرنے کا ہے، سیکھنے کا ہے، سیکھنے میں انسان غلطی کرتا ہے تو غلطی سے کرنے سے نہ ڈریں، ٹھیک ہے. پڑھیں، بولیں، لکھیں، سمجھیں، سمجھائیں، کوشش کریں، بار بار ریپیٹ کریں گے تو انشاءاللہ ایک دن آئے گا آپ جو پیچھے غلطی کریں گے وہ آگے آپ سے غلطی نہیں ہوگی. کیونکہ ایک بار آپ جب انسان غلطی کرتا ہے نا اور اس کو پھر سمجھتا ہے تو پھر وہ دوبارہ غلطی اس سے نہیں ہوتی ہے. تو کوشش کریں اگلا سبق خود تیار کر لیا کریں تاکہ جب میں پڑھاؤں ایک تو سمجھنے میں جلدی آسانی ہو جائے گی، تھوڑا سا سپیڈ کے ساتھ آگے جا سکیں گے، اور دوسرا جو ہے ہم اپنا کیا نام ہے مزید جو ہے وہ اس کو بہتر طریقے سے آپ کے اندر اپنے اندر صلاحیت پیدا ہو جائے گی. اور جب تک اگلا سبق نہ آ جائے پچھلوں کو دہراتے رہا کریں، اور بار بار روزانہ 1 سے 2 لیکچر لازمی نامیر کے بھی دہرایا کریں، اور اس جو شرح میں تعامل ہے اس کا بھی پیچھے دہرایا کریں، اور آگے بھی حل کرنے کی کوشش کیا کریں، اور اس جیسی عبارتیں ڈھونڈ کے نئی جگہوں پہ بھی ولائی کرنے کی کوشش کیا کریں. تو اس سے آپ کے اندر بہتری آئے گی. جو مشق آپ کو دی جائے اس کو بھی حل کرنے کی کوشش کیا کریں، اور کوشش کیا کریں دیگر دوست احباب جو آپ کے ہیں جو پڑھنے والے ہیں ان کو بھی ان اسباق سے آگاہ کریں تاکہ ان کو بھی فائدہ ہو جائے، اور دیگر لوگوں کو بھی اپنی اس درس نظامی کے ساتھ اٹیچ کریں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ یہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے. انشاءاللہ یہ ہمارے لیے بہت ہی آسان ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے استقامت عطا فرمائے اور ہمیں برکت، اور ہمیں اپنے محبوب کریم کے اس دین کے علم سے ہمیں نوازے. آمین آمین بجاہ طٰ یاسین اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.